मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की एक और नाकाबिले यकीन एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तमाम नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान स्पीकर है पास्टर शर्जील। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारे एक व्यूवर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, और वो सवाल ये है कि जो 24 बुजुर्ग खुदा के तख्त के इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्या वो फरिश्ते हैं या वो कोई अंबिया हैं जो पुराने अहदनामे से उनका ताल्लुक है? इसमें बेटे बात ये है कि पहली बात तो कि जिन्होंने वो ये सवाल किया उन्होंने शायद वो प्रोग्राम दुरुस्त तौर पे नहीं देखा, पूरे तौर पे शायद उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि उसमें बताया गया था कि वो 24 बुजुर्ग क्या जाहिर करते हैं या किस चीज़ की अलामत है। वो 12 कबाइल के बुजुर्गान की अलामत और 12 रसूल जो कलीसिया के नुमाइंदे हैं या कलीसिया के बुजुर्गान हैं, उनकी अलामत को जाहिर करते हैं। यानी वो खुदा के लोगों की अलामत हैं या नुमाइंदगान है वो 24 बुजुर्ग, वो फरिश्तगान नहीं। और दूसरी बात ये कि फरिश्तों को ताज पहनाए बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं दिखाया गया। कहीं पर ये नहीं लिखा कि जिब्राइल ने ताज पहना है, मिकाइल ने ताज पहना है या किसी और फरिश्ते ने ताज पहना हुआ है। मुकाशफा की किताब में भी मुख्तलिफ फरिश्तगान का जिक्र है, किसी एक फरिश्ते को भी ताज पहना कर नहीं दिखाया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो इंसानों के नुमाइंदे हैं। क्यों? क्योंकि ईमानदारों के बारे में जिक्र है कि ईमानदारों को ताज पहनाए जाएंगे, उनको इनामात के तौर पर ताज दिए जाएंगे। अगर दूसरा तिमोथियस 4 बाब का जिक्र करूं तो वहाँ पर भी ये भी जिक्र है कि ईमानदार जो लोग आखिर तक ईमान रखते हैं खुदावंद यस्सु मसीह पर, उनको ताज सौंपा जाएगा, उनको ताज दिया जाएगा। खुदावंद यस्सु ने मुकाशफा में भी और भी जगहों पर फरमाया कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर अदालत करोगे, और ये ताज व तख्त ये इंसानों के लिए मुख्तस किया गया है, ये फरिश्तगान के लिए नहीं है। इस वजह से ये फरिश्तगान इस बात पर या इस मायार पर पूरे नहीं उतरते। और रही अंबिया की बात, अगर अंबिया होते तो यूहन्ना रसूल, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मत्ती की इंजील में या यूहन्ना की इंजील में भी जब वो पहाड़ पर गए तो उसकी सूरत को बदलते हुए देखा, तो वो अंबिया अगर होते तो वहाँ पर उसने मूसा को और एलिया नबी को पहचाना, तो यहाँ पर मौजूद अंबिया को वो क्यों ना पहचान सका? ये यहाँ पर भी तो खुदा की हुजूरी में है, यहाँ पर भी खुदा ताला की ज़ात उसके पास मौजूद है, यहाँ खुदा ताला का नूर मौजूद है जो हर चीज़ को रोशन कर देता है। इस वजह से अगर अंबिया होते तो अंबिया भी पहचाने जाते और ये उनके नाम लिखता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इस वजह से इस बात को हम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो सकते कि ये सिर्फ़ अंबिया हैं। अंबिया खुदा के लोगों में शुमार होते हैं, उनका दर्जा बहुत फ़र्क है, उनका दर्जा बहुत बुलंद है। हम उनको इस मयार पर नहीं समझ सकते, हम उनको इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि खुदा ताला ने जिनके साथ ये वादा किया कि उनको ताज व तख्त मिलेगा, ये उन्हीं के लिए मखसूस करदा है, उन्हीं के लिए मुख्तस किया गया है, मुकर्रर किया गया है। इस वजह से ये फरिश्तगान या पुराने अहदनामा के अंबिया नहीं हैं। शुक्रिया पास्टर साहब। अब हम अपने प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ आते हैं। मुकाशवा की किताब के 4 बाब को हम देख रहे हैं, और उसमें हमने बुजुर्गों को देखा, 7 चरागदानों के बारे में सीखा। आगे जब हम इसका जिक्र करते हैं तो कुछ जानदारों का जिक्र है, आगे और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। तो सबसे बिल्कुल। पहले ये कि वो जो जानदारों का जिक्र है, 4 जानदारों का, वो जानदार क्या हैं, और फिर वो 4 का अदद, यहाँ पे भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि 4 का अदद क्यों इस्तेमाल हुआ है और वो ठीक जानदार है, कौन है? सही। हम इसमें से थोड़ा पढ़ लेते हैं बाइबल मुक़द्दस में से, ताकि हमारी रहनुमाई दुरुस्त तौर पर हो। तो मुकाशफा की किताब उसका 4 बाब उसकी 6 आयत से, और उस तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कुद्दूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहेगा, तो वो 24 बुज़ुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहेगा,
اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی، وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ دیکھیں یہ پورا ریفرنس، یہ آدھے سے بھی زیادہ جو باب ہے، یہ ان جانداروں کے متعلق اور 24 بزرگوں کے اس عمل یا اس فعل کے متعلق ہے جو وہ ابھی کرنے کو جا رہے۔ تو 4 جانداروں کا ذکر ہمیں صرف اسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اگر ہم حزقیل کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھیں یا اس کے 10ویں باب میں پڑھیں تو ہمیں وہاں پر بھی یہ 4 جاندار نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں موجود ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ یہ 4 جاندار خدا کے تخت کے ارد گرد ہیں۔ خدا کے تخت کے ارد گرد، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے تخت کے لیے کیا ہے، ایک ذریعہ بنا رکھا ہے کہ یہ خدا کو قربت سے دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ لیکن اگر ہم حزقیل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے منہ ڈھانپے ہوئے ہیں، 6 ان کے پر ہیں، 2 سے انہوں نے اپنے بدن ڈھانپے ہیں، 2 سے انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہیں اور 2 سے اڑتے ہیں۔ تو یہ خدا کو ڈائریکٹ دیکھتے نہیں، اس کے جلال، اس کی حشمت کو دیکھنے کے لیے یہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے ارد گرد آنکھیں ہی آنکھیں ہیں جو ان کی حکمت اور دانائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس میں جو سائنسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روبوٹ نہیں ہے، یہ سمجھدار ہیں، یہ دانائی رکھتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کون ہے۔ یہ حکمت اور دانائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کو ہر وقت قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں، جو اس چیز کی علامت تھی کہ ان کے نزدیک جو ہستی موجود ہے اس جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اسی جیسا وہ ہی خود ذات ہے، اسی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہی بات یسایہ نبی نے بھی 6 باب میں دیکھی اور اس نے کچھ ایسا ہی بیان کیا۔ ان کا نام اور طریقے سے ہمیں ملتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں ان کا نام کروبیم رکھا گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں یا یہ وہ انجیلک بینگز ہیں یا وہ فرشتگان ہیں جو خدا کے تخت کو اٹھانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ خدا کے تخت ان پر رکھا گیا ہے۔ کبھی کوئی زمانہ تھا جب شیطان بننے سے قبل لوسیفر کہلاتا تھا، جس کے معنی ہے روشنی دینے والا، وہ بھی ان کا ایک حصے دار یا ان کا ساتھی تھا۔ وہ بھی خدا کے تخت پر سایہ افغن تھا اور وہ بھی کروبی تھا۔ لیکن جب اس کے دل میں گھمنڈ سمایا، غرور تکبر سمایا، تو اس کے بعد وہ گرا دیا گیا اور پھر وہ ابلیس لائن یا شیطان مردود بنا۔ تو یہ خصوصی بات تھی کہ ان کے خاص خدا کی قربت جو ہے وہ ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور یہ خدا کی قربت سے ہر وقت، یا اس کو اگر میں یوں کہوں کہ خدا کی اگن ان کو اسی وجہ سے ہے کہ اس کی لگن میں لگے رہتے ہیں، اور یہ سمجھدار ہیں۔ یہ انسانی سائنٹیفک طریقے سے بنائے گئے روبوٹ نہیں، مشینیں نہیں ہیں، یہ بالکل کیا ہیں، یہ ان حیثیت رکھنے والے جاندار ہیں جن کی کچھ شخصیت ہے، جو کچھ مرضی سے فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ایک کروبی تھا اور اس نے اپنی مرضی سے گھمنڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ تمام کروبیم، یعنی کروبیم عبرانی زبان کا لفظ ہے جو پلورل کو یا جمع کا سیغہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہے۔ یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کو قدوس 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 یہاں پر 3 بار یہ لفظ لکھا گیا، لیکن اگر ہم عبرانی زبان میں دیکھیں، یسایہ کی کتاب میں بھی یہی لفظ 3 بار لکھا گیا ہے، لیکن اگر ہم عبرانی زبان میں دیکھیں، میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرتا ہوں، تو وہاں پر یہ 9 بار لکھا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں 9 بار یہ لفظ آیا ہے، یعنی خدا کے ثالوث ہونے کو، خدا کی تثلیث کو، باپ بھی قدوس ہے، بیٹا بھی قدوس ہے اور روح القدس بھی قدوس ہے۔ اور قدوس وہ ذات ہے جو بارہا میں بتا چکا ہوں، وہ ذات ہے جو کسی کو چھو جائے، جو کسی کے قریب ہو جائے تو اس کو مقدس بنا دیتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی الہی ذات ہے، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے، یہ اس کی عظمت اور پاکیزگی کو ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ خدا کی پرستش سمجھداری سے، دانائی سے اور دیکھ کر، یعنی آنکھیں ہی آنکھیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کو سمجھتے ہیں اور دیکھ کر سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی پرستش بڑی دانائی سے کرتے ہیں۔
تو ہم زمین پر رہنے والے بھی اگر دانائی سے خدا کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اس کے کلام میں مقدس کے وسیلہ سے، بائبل مقدس کے وسیلہ سے، تو پھر ہم اس کی پرستش درست طور پر کر پائیں گے۔ ورنہ ہم مختلف طریقوں سے ہم اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کر سکتے ہیں جو دنیا میں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کو بطور کتب نما لینا چاہیے اور اس کے وسیلہ سے خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہ ان جانداروں کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے، اور پھر ان کی تعداد 4 بتائی گئی۔ تو 4 کا عدد جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، یہ 4 سمتیں بیان کی گئی ہیں جو دنیا کے 4 کونے گنے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انسان کی تمام مخلوقات، جو انسانی مخلوق ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اس کے لیے یہ بتایا گیا۔ یہ چاروں سمتوں میں نگاہیں رکھتے ہیں، یہ چاروں اطراف میں دیکھتے ہیں تاکہ ہر انسان کی نوبت توبہ تک پہنچے، وہ خدا کی پاکیزگی کو دیکھے، سمجھے اور اس کی پرستش اس کی مرضی کے مطابق کرے اور خدا کی طرف رجوع لائے۔ یہ ان کا خاص مقصد ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو آگے پڑھتے چلے جائیں تو اس میں لکھا ہے کہ کچھ ایسے فرشتگان ہیں جنہوں نے چاروں سمتوں پر زمین کی ہواؤں کو تھام رکھا ہے، تو اس وجہ سے فرشتگان زمین پر اپنی اپنی خدمت پر مامور ہیں کہ وہ انسان کا رجوع خدا کی طرف لائیں۔ اور اگر میں اعمال کی کتاب کے 17ویں باب میں دیکھوں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ خدا نے اپنے طریقہ کار مقرر کر رکھے ہیں، انسانوں کے ذریعے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنی تمام الہی قدرت کے وسیلہ سے، جو بھی کائنات میں موجودات ہیں ان کے وسیلہ سے جو کچھ نظر آتا ہے ان کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کریں۔ تو یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے، اس لیے یہ 4 کا عدد بتایا گیا ہے۔ شکریہ پاسٹر صاحب۔ ابھی جیسا آپ ذکر کر رہے تھے تو آپ نے کہا آنکھوں کا ذکر کیا کہ وہ آنکھیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں، لیکن ایک بڑی خاص بات ہے، آنکھیں تو 2 بھی کافی ہیں دیکھنے کے لیے، بالکل، لیکن ان جانداروں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ تو یہ چاروں طرف آنکھیں ہونا میرے خیال سے صرف دیکھنے کی ہی تشبیہ نہیں ہوگی، اس کا بھی کوئی پوشیدہ معنی ہے، تو وہ کیا ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیے۔ تو یہ 2 آنکھیں کافی تو ہیں، لیکن یہ کہ جب 2 سے 2 4 ہو جاتی ہیں تو بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن خصوصی بات یہاں پر یہ کی گئی کہ یہ آنکھیں ہی آنکھیں رکھتے ہیں، ان کے چاروں اطراف میں آنکھیں ہیں۔ یعنی جب کسی فوجی کو جنگ میں بھیجا جاتا ہے تو اسے اپنے چاروں اطراف کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو یہ 2 آنکھیں اس وقت میرے خیال میں تھوڑی سی کم پڑ جاتی ہیں۔ سرویلنس کی جاتی ہے، جو ہر طرف نگاہ رکھی جاتی ہے، CCTV کیمراز یہ اسی لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ آپ چاروں اطراف میں نگاہ رکھ سکیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں، یہ دوسرا تواریخ میں لکھا ہے، پرانے عہد نامے کی بہت پرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہوں کے زمانے میں، ان کی تاریخ کے زمانے میں جو اسرائیل پر بادشاہ حکومت کرتے تھے، تو اس میں کہا گیا کہ خدا کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی قوت، یہ میں متن بتا رہا ہوں، تاکہ وہ اپنی قوت اپنے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے حق میں ظاہر کرے۔ تو خدا تعالیٰ ہر طرف دیکھتا ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، اسی لیے اسے عالم اور غیب کا علم رکھنے والا یا خبیر کہا گیا، یعنی ہر بات کی خبر رکھنے والا کہا گیا، وہ اسی وجہ سے ہے۔ یہ فرشتگان بھی اس کے ساتھ، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی ذات کے ساتھ پیوستہ ضرور ہیں لیکن یہ کسی خدمت پر مامور ہیں، یہ اس کے خادم ہیں، تو یہ بھی زمین پر ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں تاکہ انسانوں کے حق میں فائدہ ہو سکے، انسانوں کا بھلا ہو سکے۔ تو یہ چاروں طرف نگاہیں رکھنے کے لیے ہے۔ CCTV کیمرہ کی بات کی گئی تو وہ بھی انہی کو دیکھ کر انگریزوں نے ایجاد کر دیا، ہمارا بھلا کر دیا شاید، تو وہ بھی اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ چاروں طرف گھوم سکتا ہے، روٹیٹ کر سکتا ہے۔ اب تو 360 ڈگری پر روٹیٹ کرنے والے CCTV کیمراز بنا لیے گئے ہیں، پھر ڈرونز بھی اسی لیے تیار کیے گئے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بائبل مقدس میں سے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو بیسک خیالات ہوتے ہیں وہ لیے گئے ہیں، تو ان کے ذریعے آگے ترقی کی جا رہی ہے۔ اور آنکھیں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی پاکیزگی کو سمجھ کر دیکھنا، اس کو جاننا، اس کو محسوس کرنا۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ اگر میں تواریخ کی کتاب کے حوالے سے ہی بات کروں تو الیشا نبی کے زمانے میں اس کے ساتھ ایک خادم تھا اس کا،
تو جب ارامی فوج نے حملہ کر دیا سامریہ کے علاقے پر، بنی اسرائیل پر، تو تب اس خادم نے علیشا سے کہا کہ ہم ہلاک ہوں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو تب علیشا نے اسے کہا کہ تو فکر نہ کر، جتنے ہمارے ساتھ فوج موجود ہے وہ جو باہر سے آئی ارامی فوج ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اس نے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ ہم بادشاہ تو ہیں نہیں جو ہمارے ساتھ فوج کسی بھی وقت موجود ہوگی۔ تو تب علیشا نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا تعالیٰ اس نوجوان کی آنکھیں کھول۔ جو 2 آنکھیں کھلی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ آنکھیں اس کی ہیں، وہ کہا خدا تعالیٰ سے کہ خدا تعالیٰ اس کی وہ آنکھیں بھی کھول تاکہ یہ جان سکے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کو نظر آنے لگا کہ ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہ آتشی رتھوں سے اور آسمانی فوجوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جو عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، یہ میٹیریل آنکھیں نہیں ہیں، یہ آسمانی آنکھیں ہیں جو خدا تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، یا روحانی آنکھیں ہیں جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کتنی پاک اور ہمارے کتنے نزدیک ہے۔ تو بالکل ویسے ہی وہاں آسمان پر ان کروبیم میں بھی آنکھیں ہیں جو ہر ایک کے لیے موجود ہیں، ہر ایک شخص کو دیکھتی ہیں، ہر ایک شخص کے دل کا حال جانچتی ہیں، اس کی سکیننگ ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ ہماری سوچ کی بھی ریکارڈنگ شاید ہوتی ہے، جیسے CCTV میں ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر یہ کیمرے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ آنکھیں ہیں جو ہمارے دل کے حال اور گردوں کے خیالات کو جانچتے رہتے ہیں تاکہ خدا ہمارے حق میں درست فیصلہ کرے۔ خدا ہمارے بارے میں بہترین خیالات رکھتا ہے۔ شرمیہ کی کتاب کے 29ویں باب میں واضح لکھا گیا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، بھلائی اور سلامتی کے خیالات۔ تو خدا ہمارے حق میں اس طرح کے خیالات رکھتا ہے، اس لیے ان کی آنکھوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ شکریہ پاسٹر صاحب، اپنے آنکھوں کا بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ان آنکھوں کا کیا مطلب ہے۔ نہیں تو تصور میں آ رہا تھا شاید واقعی فزیکلی آنکھیں ہوں گی اور چاروں طرف ہوں گی، اور ایسا آج کل لوگ سوچتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن آپ نے بہت اچھا اس کو بتایا کہ ان آنکھوں کا کیا مطلب ہے، اور یہ روحانی آنکھیں بھی ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد جو ان کے چہروں کے بارے میں بتایا گیا کہ کچھ مختلف چہرے ہیں، چاروں کے چہرے مختلف ہیں اور ان کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، تو وہ ان سے کیا مراد ہے اور وہ کیوں اس طرح الگ الگ جانوروں کی تشبیہ دی گئی؟ اس میں مختلف نظریات ہیں۔ پہلا چہرہ ببر کا ہے، ببر لفظ کے معنی ہے، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شیر ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو جنگل کے تمام جانوروں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان کا چہرہ ہے جو تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے صرف زمین پر۔ اس کے بعد اس کا بیل کا ذکر کیا گیا جو گھریلو جتنے جاندار یا مویشی ہیں ان کا بادشاہ گنا جاتا ہے، گھریلو جانوروں کا۔ اور پھر آخر میں عقاب کا ذکر کیا گیا جو پرندوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ تمام بادشاہوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات پر حکومت کرتا ہے، اور اس نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں۔ جیسے شیر کسی سے نہیں ڈرتا، شیر ہر چیز پر حکومت کرنے کو تیار ہے جو جنگل میں ہے، اس کا راج چلتا ہے۔ تو ویسے ہی خدا تعالیٰ بھی ہر ایک چیز پر حکومت کرتا ہے۔ جنگل، بیابان، پہاڑ، دریا اور زمین کی تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی ہیں۔ اور بیل ہے، بیل یہ انسانی فائدے کے لیے بہت کام آتا ہے، انسان کے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے کام آتا رہا، اور پھر اس کے علاوہ بھی قربانی کے کام بھی آتا ہے یہ تو آج کل۔ تو یہ مختلف چیزوں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو قربانی کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہ قربانی خدا سے نزدیک لانے کا ایک ذریعہ تھی، کیونکہ اس کے لیے خون کا بہایا جانا ضروری ہے۔ اور انسان کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے کبھی بھی جنگل کے جانوروں کا استعمال نہیں کیا گیا، نہ ہی پرندوں کا زیادہ استعمال ہوا۔ استعمال ہوئے ضرور، لیکن وہ بہت ہی فرق قسم کے پرندے، جو بہت ہی چھوٹے پرندے استعمال ہوتے تھے، جن میں فاختہ ہے، کبوتر کا استعمال ہوتا ہے، اس قسم کے پرندوں کا، لیکن عقاب کا استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قربانی کی بات کی گئی تو پھر جو انسان کے استعمال میں جانور ہیں، جو گھریلو مویشی کہلاتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، بیل ہے، اس طرح کی چیزیں جو تھیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو ان میں سے قربانی لی گئی۔
ان میں سے قربان ہونے کے لیے سب سے زیادہ استعمال بیل کا کیا جاتا اور پھر بھیڑ کا استعمال کیا جاتا. تو یہ قربانی کے طور پہ سب سے اچھی قربانی بیل کی قربانی لی جاتی. جو یک سالہ نر بچڑا استعمال ہوتا تھا اس کی قربانی ہوتی تھی تاکہ لوگ اپنے گناہوں کا کفارہ اس خون سے دیں. لیکن خدا تعالیٰ نے اس سے بھی آگاہ کیا تھا تاکہ لوگ جان سکیں، خدا کو نزدیکی سے سمجھ سکیں کہ خدا جانوروں کی قربانی سے خوش نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ لوگ ایک اور قربانی کا ایمان رکھیں کہ ایک اور بڑی قربانی ہونے والی ہے جو سب دنیا کی قربانیوں سے عظیم ترین قربانی ہے، اور وہ ہے اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو صلیب پر دی جائے گی. تو اس کی طرف اشارے کے طور پر یہ قربانیاں استعمال ہوتی تھیں، اس لیے یہ قربانی کا جانور کی علامت بھی وہاں پر استعمال ہوئی ہے. پھر اس کے بعد انسان کے لیے یہ سب کچھ ہے، انسان کے لیے ہی قربانیاں ہیں، انسان کو ہی تباہی سے بچانا ہے، انسان کو ہی خدا کے نزدیک لانا ہے، اس لیے انسان کا چہرہ بھی وہاں پر دکھایا گیا ہے. اور عقاب کا استعمال اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنے خیالات کو خدا کی طرح بلند پروازی میں رکھے، وہ عقاب کی مانند سوچے، یعنی بلند پروازی پر رہے. کیونکہ عقاب کی ایک خاصیت ہے کہ جب طوفان آتے ہیں تو وہ کبھی بھی طوفانوں سے گھبراتا نہیں، وہ ان کا سامنا کرتے ہوئے ان ہواؤں سے اوپر اڑتا ہے اور انہی ہواؤں کا استعمال کرتے ہوئے وہ پر بھی نہیں مارتا، صرف ان ہواؤں پر فلوٹ کرتا رہتا ہے، وہ تیرتا رہتا ہے. یعنی طوفانوں پر کھیلنا یا طوفانوں سے کھیلنا یہ عقاب کی خاصیت ہے، وہ ان سے گھبراتا نہیں. تو یہی چیز خدا تعالیٰ ظاہر کر رہا تھا یہاں پر بھی کہ تم عقاب کی مانند سوچو، عقاب کی مانند رہو، تاکہ تم گھبراؤ نہیں. میں ان مشکلات میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں ان سے بچانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہوں. خدا یہ چاہتا تھا. یہ ہے ایک نظریہ. پھر دوسرا نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 4 اناجیل ہیں جو متی، مرقس، لوکا اور یوحنا ہیں، یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں. متی کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو بطور انسان پیش کرتی ہے، اور لوکا کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو بطور ببر یعنی شیر کے پیش کرتی ہے جو تمام چیزوں پر حکومت کرنے کو تیار ہے اور ہر ایک چیز پر حکمران ہے. مرقس کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو بطور شیر پیش کرتی ہے، ببر کے طور پہ پیش کرتی ہے جو تمام بیماریوں پر، تکالیف پر، مسائل پر، اور جو ارد گرد کا ماحول ہے، جو قدرت ہے، فطرت ہے، اس پر بھی وہ حکمران ہے. اور لوکا کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو بطور قربانی کا بیل پیش کرتی ہے، اس بچڑے کی مانند جو خدا کا برہ ہے، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں ہے، جس نے انسان کے گناہوں کا کفارہ دینا ہے، اس کے طور پر پیش کرتی ہے. اور یوحنا کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو بطور عقاب پیش کرتی ہے جو انسانوں کو وہ حکمت اور دانائی کی اعلیٰ باتیں جو کبھی کسی نے نہیں بتائیں وہ بتاتا ہے تاکہ انسان بلند پرواز ہو جائے، انسان زمین کی خاک میں ہی پڑا نہ رہ جائے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے آسمان، بلکہ اس کے تخت تک جا پہنچے اور اس کی قربت، اس کی نزدیکی میں سجدہ ریز ہو اور اس سے محبت دکھائے اور اس کی قربت میں رہے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. یہی بات اس نے یوحنا 3:16 میں فرمائی تھی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دنیا کے فلاسفر، دنیا کے سائنسدان، جو علماء اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص، صرف ایک شخص دنیا کے کروڑوں نہیں اربوں افراد کے گناہوں کو کیسے اٹھا سکتا ہے. تو یہ تو انسانیت کی بات تھی. آدم بھی تو ہم سب کا ایک ہی باپ ہے. اس کے گناہ کے باعث جب تمام دنیا کے افراد گنہگار ہو سکتے ہیں تو ایک ایسی ہستی جو بے گناہ ہے، جس میں گناہ نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی، جو آسمانی ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی ذات ہے، جب وہ ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے آتا ہے تو وہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو یہ وہ سبب تھا جس وجہ سے یہ ساری باتیں یہاں تحریر ہوئیں. شکریہ پاسٹر صاحب. پروگرام کا وقت محدود ہے اور ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس کا جو کنکلوژن ہے، جب وہ بزرگ اپنے تاج جو ہیں وہ خدا کے تخت کے سامنے ڈال دیتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا پھر اختتام کریں گے. مکاشفہ کی کتاب کا یہ چوتھا باب، میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ یہ مجھے ماضی، حال اور مستقبل جو انسان کا خصوصی حصہ ہے یا انسان کے لیے کیونکہ وقت موجود ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. تو انسان کا فرض کلی یہ ہے کہ وہ بالآخر
اپنی حیثیت، اپنے رتبے کا خیال کیے بغیر خدا کی حضوری میں جھک جائے، اپنے مرتبے کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنی ذات کو، اپنے علم کو، ہر چیز کو خدا کے تخت کے سامنے تاج سمجھ کر رکھ دے، اس کے قدموں میں رکھ دے۔ ہم اس کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حضوری میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے آپ کو مٹا ڈالیں۔ جیسے جگ سے پانی انڈیلا جاتا ہے، ویسے اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے حضور انڈیل دے تو پھر اس کی فلاح ہے، پھر اس کی بھلائی ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کی ترقی ہے، اس کی نجات ہے۔ شکریہ پاسٹر صاحب۔ جاتے جاتے آپ ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے ایک جو ہے وہ مختصر سا شعر ہے، مثنوی ہے: وسعت کائنات میں سما نہیں سکتا، وسعت کائنات میں سما نہیں سکتا، خدا کے رہنے کو شکستہ دل کافی ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل شکستہ ہوں، اس کی حضوری میں ہم ٹوٹیں تو خود بخود خدا ہمارے دلوں میں بسیرا کرے گا، اس کا تخت ہمارے دلوں میں لگ جائے گا۔ بہت شکریہ، اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ، اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیل دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ ہم سے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔